बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हमारा घर गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में है, जहाँ पे हमारी ही बिरादरी के लोग रहते हैं। घर चूंकि गांव के आखिरी कोने में है, इसीलिए वहाँ के तीन अतराफ में खेत खलियान सब्जे की इस कदर बहुतात है कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मेरे दादाजी, मेरे वालिद और एक चचा गांव से थोड़ा हटकर एक डेरे पर काम करते हैं, जहाँ की ज़मीन सारे ठेके पे ली हुई है। सारा दिन खेतों में काम करते करते रात हो जाती है, तभी घर का चूल्हा चलता था। मेरे चाचा का घराना भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। उनकी फैमिली में एक बेटी और दो ही बेटे थे। बेटे उनके दोनों स्कूल जाते थे और बेटी ने 5वीं से आगे नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में आगे मज़ीद पढ़ने का रवाज ही नहीं था। ख़ास तौर पर लड़कियां मज़ीद नहीं पढ़ती थीं। बिल्कुल इसी तरह से मेरे घर में मेरी एक बहन थी और मैं था। बहन मुझसे बड़ी थी और घरदारी सीखती थी। मैंने ज़िद करके आगे पढ़ने की बात की, जिसको काफ़ी पसोपेश के बाद मान लिया गया। मेरी वालिदा और चची भी खेतों में काम किया करती थी। हम लोग जैसी भी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पर हम खुश थे। मेरे वालिद साहब दीनी तालीम में काफ़ी हद तक जानते थे। एक दफ़ा डेरे पर कुआं खोदना था तो काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। मुझे सब कुछ याद था। कुआं जब कई 100 फीट नीचे तक खोदा गया तो अब्बा जी ही उस वक्त उसके सबसे निचली तह में थे। वो वहाँ पे जब तक रहे किसी मदहोशी की हालत में थे। न जाने क्या हुआ था, उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। बस वो काफ़ी देर के बाद वहाँ से वापस आए तो काफ़ी परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी को किसी पे भी आया नहीं होने दिया था, बल्कि अपने वालिद साहब को भी कुछ नहीं बताया था। उस वक्त से लेकर फिर मेरे जवान होने तक वो एक पीपल के दरख्त के नीचे, जो कि हमारे डेरे पर ही था और उस कुएं के तकरीबन साथ था, उस अंदाज में कि उस दरख्त की सारी छाँव उस कुएं पर पूरा दिन रहती थी। अब्बा जी को वो जगह इस हद तक पसंद थी कि वो डेरे के कामों से फारिग होकर उस कुएं के नीचे एक कपड़ा बिछाते और फिर उसके नीचे ही अपना वक्त गुजारते। या तो बैठकर कुरान मजीद पढ़ते रहते या फिर वो तस्बीहात करते रहते। दादाजी के लिए ये बात बड़ी ही खुशकुन थी कि उनकी नस्ल में से कोई अल्लाह के दीन पर इस अंदाज में चल रहा था। लोग अब्बा जी की तारीफ़ करते तो दादाजी का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाया करता। अब्बा जी ने शुरू में तो दिन का ज़्यादातर हिस्सा डेरे पर ही गुजारना शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अक्सर शाम को भी डेरे पर ही रहते थे। यही वजह थी कि उनकी बातों में इस कदर तासीर आ चुकी थी कि एक ही उन्वान पर वो कई कई घंटे बिना रुके बोल सकते थे। दादाजी कुछ थोड़ी बहुत हिकमत भी जानते थे, इसीलिए कभी कभी कोई उनके पास दवा लेने भी आ जाता। लेकिन जब वो अब्बा जी की बातें सुनता तो कहता कि मुझे साथ में दम भी कर दें। अब अल्लाह की कुदरत कुछ इस तरह से हुई कि लोगों को दवा से कहीं ज़्यादा दुआ पर यकीन होने लगा। लोग अब्बा जी से दुआएं करवाने के लिए आने लगे और साथ में कहते, शाह जी, हमें तो आपकी दुआ और दम दरूद पर बड़ा ही भरोसा है। हालांकि लोग सैयद फैमिली से नहीं थे, लेकिन अब्बा जी के अखलाक से मुतासर होकर लोग अब्बा जी को शाह जी कहने लग गए थे। दादाजी को ये सब किसी हद तक पसंद नहीं था, लेकिन वो बेटे को रोक नहीं सकते थे। इसी तरह से एक दफ़ा काफ़ी दूर बॉर्डर के इलाके से दो मियाँ बीवी हमारे डेरे पर आए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि चिलचिलाती धूप थी। मैं एक बाल्टी उठाए डेरे की तरफ जा रहा था कि दिन 12 बजे का वक्त होगा। मैं जैसे ही डेरे की हुदूद में दाखिल हुआ, मेरे इर्द गिर्द कुछ साए लहराते हुए नजर आए। वो साए इस कदर गहरे और घने थे कि मुझे इतनी शदीद गर्मी में भी ठंडक का एहसास होने लगा था। वो तमाम साए डेरे तक जाने में मेरे साथ रहे थे। मैं अब्बा जी को किसी डाल कर दे रहा था कि वो दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मुश्किल से डेरे तक पहुँचे। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, बकौल उनके बच्चे पे कोई साया था। अब्बा जी ने बच्चे को देखा। वो बमुश्किल 2 से 3 साल के दरमियान होगा।
اسے جلدی سے پانی پلایا گیا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ابا جی نے اسے اچھی طرح چیک کیا، ساتھ ہی کوئی دعا پڑھ کر پھونک ماری۔ وہ بچہ اتنی دیر میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور کھیلنے لگ گیا۔ ان ماں باپ کی خوشی دیدنی تھی، ان کے پاس لفظ ہی نہیں تھے جس میں وہ ابا جی کا شکریہ ادا کرتے۔ انہوں نے ابا جی کو اپنی مرضی سے کچھ نظر نیاز دے دی اور ہنسی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ اس کے بعد ابا جی کے پاس لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ ابا جی کو باقاعدہ ایک کمرہ بنوانا پڑا تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ ابا جی نے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا تخت پوش بھی بنوا لیا جس پر وہ خود بیٹھتے تھے اور باقی مخلوق خدا نیچے فرش پر بیٹھتی تھی۔ پھر لوگوں کے عقائد اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ ابا جی کو وہ تحائف بھی دینے لگے۔ ہمارے گھر میں پہلے سے کئی گنا زیادہ خوشحالی آ چکی تھی۔ میری بہن، اماں، دادی سبھی بڑے خوش تھے سوائے میرے دادا جی کے۔ انہیں ابا جی پہ کوئی شک تھا کہ شاید وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں کسی جوان عورت کی وفات ہو گئی۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ تکلیف سے فوت ہو گئی۔ اس کی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس کا میاں ابا جی کے پاس آیا کہ اس کی بیوی کے لیے دعا کریں، پھر کوئی تعویذ بھی لکھ دے۔ لیکن اس دن ابا جی اور دادا کے درمیان کسی بات پر کوئی لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس شام ابا جی نے وہ کمرہ کھولا ہی نہیں جس میں لوگ آتے جاتے تھے۔ اس عورت کی وفات ہو گئی تو اس کا شوہر روتا ہوا دادا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صرف آپ کی ضد کی وجہ سے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو دادا جی نے اس کو ڈانٹ دیا، لیکن پھر وہ اس بات کو سوچ سوچ کر گھبرانے لگے کہ مجھے واقعی اپنے بیٹے کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں کا جس چیز یا بات پر بھروسہ قائم ہو جاتا ہے وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد دادا جی کافی بیمار رہنے لگے اور اس دنیا سے جلد چلے گئے۔ میری عمر اس وقت 15 برس تھی۔ یہ سانحہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نے اپنے ایک باپ کو کھو دیا ہے۔ کچھ دن غم میں گزارنے کے بعد ابا جی نے گھر کی بیٹھک میں بھی ڈیرا لگا لیا تھا تاکہ وہ رات کے وقت بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں۔ میرے سارے دوست احباب بھی ابا جی کے پاس آتے دعائیں کروانے کے لیے۔ ان کا اس بات پر بڑا ہی بھروسہ تھا، ان کے سارے کام منٹوں میں ہو جائیں گے۔ میں نے اس وقت ایک گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہاں کی تعلیم اور گاؤں کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جس دن مجھے کالج جاتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک لڑکے نے کلاس میں سب کو بتا دیا کہ امجد کے والد ایک بہت بڑے پیر ہیں، لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ کچھ لڑکوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے اس بات کو سنجیدہ لیا۔ میں جب گھر میں واپس آیا تو ہمارے گھر کی بیٹھک یعنی کہ ابا جی کے اس مخصوص کمرے کو بڑا ہی اچھا رنگ و روغن ہو رہا تھا اور اس کی بیرونی دیوار پہ بہت بڑا لکھا جا رہا تھا، عامل بابا پیر اسحاق دین۔ میرے لیے یہ بڑی ہی انہونی بات تھی کہ اب تک تو ابا جی نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا، اب یہ سب کیا ہے؟ لیکن پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ جب یہ نام لکھا گیا تو کسی نے دیوار کی تصویر بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر دے دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ جو مشہوری میرے والد کی ہوئی ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کا رش کسی بھی صورت میں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کیا عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی جوک در جوک ابا جی کے آستانے پر تشریف لاتے تھے۔ ابا جی نے اپنے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آہنگ ساتھ 2 مرد بھی رکھ لیے، لیکن پھر نہ جانے کیا تھا، کچھ ہی عرصے میں ان کو فارغ بھی کر دیا گیا۔ مجھے بھی ابا جی نے اس کام سے دور ہی رکھا ہوا تھا کہ ان کے مطابق مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور کسی عہدے پر فائز ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ کالج میں میرا ایک دوست بن گیا جس کا تعلق ہمارے سارے گاؤں والوں سے تھا۔ وہ لڑکا بڑا ہی سلجھا ہوا اور ان پیروں فقیروں کو بالکل بھی نہیں مانتا تھا، لیکن میرے ساتھ دوستی کے بنا پر وہ کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن ہم دونوں کالج میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا ہی وہ خاموش تھا، پھر بار بار اصرار پر بتانے لگا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کو اس کے بچپن سے مرفی کے دورے پڑتے تھے۔ اس کا بہت علاج کروایا لیکن کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ اس وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم ہیں، ہم نے اس کا علاج ڈاکٹروں سے بھی کروایا لیکن وہ ابھی تک مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ بتاتے بتاتے عظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل بھی سنتے ہوئے ڈوبنے لگا۔ اسے میرے ابا جی کے پاس لے آؤ، میں نے اتنے سالوں میں ابا جی کی حکمت اور دانائی کا معترف ہو چکا تھا۔
میں نے عظیم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بھائی کو ہمارے گھر لے آئے۔ میری یہ بات سن کر اس نے میری طرف اس انداز سے دیکھا کہ مجھے خود کی کہی گئی بات پر بھی شک سا ہونے لگا۔ لیکن امجد، میرے گھر والے ایسے پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ یار، میں نے کب کہا ہے کہ میرے ابا سے مانگو؟ ہم سب بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہی تو وسیلے بھی بنا رکھے ہیں نا۔ تم ایک دفعہ ایسا کرو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اگر تو تمہیں کوئی بات اچھی لگے تو پھر تم اپنے بھائی کو لے آنا، لیکن اگر کچھ اچھا نہ لگے تو بے شک مت لانا۔ ہماری دوستی تو ہر صورت میں قائم رہے گی نا۔ عظیم کو میری یہ بات اچھی لگی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل میں گھر بتا کر آؤں گا، پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا۔ اگلے دن چھٹی کے بعد ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی میں نے اسے گھر کی بیٹھک میں لے کر گیا تو وہ سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک نہایت بارش بزرگ جن کے چہرے پر بے حد نور تھا، وہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ عظیم تو پہلی نظر پڑتے ہی ابا جی پر فدا ہو گیا۔ باقی سارا دن اس نے وہیں پہ ان سے باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ پھر اجازت لے کر وہ گھر چلا گیا۔ میں بھی ابا جی کی باتوں سے بڑا ہی متاثر ہوا تھا۔ وہ باتیں ہی اتنی خوش کن کرتے تھے کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ اگلے کافی سارے دن میں گھر میں عظیم کی فیملی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے والد اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ دوبارہ نہیں آیا۔ کالج میں امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ میں ہر بات سے بیگانہ ہو کر بہت اچھے سے پڑھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے آگے مزید تعلیم حاصل کرنی تھی، جس کے لیے مجھے شدید محنت کی ضرورت تھی۔ ایک رات میں دیر تک پڑھتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ابا جی کے کمرے میں کوئی بول رہا ہے۔ مجھے لگا شاید کوئی اس وقت ابا جی سے ملنے کے لیے آیا ہو، لیکن جیسے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، پھر یہ آوازیں کیسی؟ میں نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب مسلسل آوازیں آتی رہیں تو میں آہستہ سے اٹھ کر ابا جی کے کمرے کے جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں اٹھا اور چلنے لگا تو آوازیں آنا کم ہو گئیں۔ میں پھر واپس جانے لگا، لیکن آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے ذہن میں کوئی فطور ابھرا کہ کہیں ابا جی، لیکن پھر میں نے سوچا جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو ایک دفعہ دیکھ ہی آؤں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں آہستہ سے جانے لگا۔ دروازہ ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دبے پاؤں چلنا شروع کیا۔ میں جیسے ہی کمرے کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہاں تو کافی ساری کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہاں تو بہت ساری مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ کون سی مخلوق ہے جو اس طرح سے ابا جی کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے تو گمان ہوا جیسے وہ سب مردہ مخلوق ہیں، کیونکہ وہ بیٹھی ایسی تھی تقریباً مجھے 10-15 منٹ گزر گئے تھے ان کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن ایک دم سے ابا جی نے کوئی طلسم پڑھا جو میں سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ اس طلسم کے پھونکتے ہی وہ تمام حرکت میں آ گئی اور کوئی اٹھ کر ابا جی کے پیروں میں جا بیٹھی، کسی نے دیوار پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور کوئی پورے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ ابا جی مسلسل کسی چیز کو پڑھنے میں مصروف تھے، لیکن کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑبڑا رہے تھے وہ مخلوق زیادہ حرکت میں آ رہی تھی۔ ارے یہ تو جن زادیاں ہیں، یہ ابا جی کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ میری سوچوں کا محور کئی سال پہلے دادا جی کی باتوں کی جانب مڑ گیا، جہاں پہ وہ ابا جی کے اس کام سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ تو دادا جی پھر ابا جی کو اس وجہ سے منع کرتے تھے؟ میں یہ سوچ کر کچھ ڈر گیا کہ ابا جی کو یہ جنزادیاں کہاں سے مل گئیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میرے ہاتھ کوئی سرا نہ آیا۔ خیر، ابا جی نے مزید ایک طلسم پڑھا تو وہ ساری ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ ان کے غائب ہوتے ہی میرے دماغ کے سارے روشن بلب بھی ایک دم سے بجھ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ میں شاید کچھ دیر اور مزید یہ سب دیکھتا رہتا کہ اچانک ابا جی نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر مجھ پر پڑتی میں جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو نہ مجھ سے پڑھا جا رہا تھا اور نہ ہی پھر نیند آ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ چکر تھا ابا جی کے دن بدن بڑھتی ہوئی شہرت کا۔ کیسے وہ لوگوں کے کام کرتے تھے اور لوگ کس طرح سے ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ میں پوری رات ہی ابا جی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ اتنی ساری جنزادیاں ابا جی کے قبضے میں کب اور کیسے آ گئی۔
जिस जगह पे हमारा घर था उसके बिल्कुल सीध में पिछली तरफ ईसाइयों का कब्रिस्तान भी था। मैंने अपने अब्बा जी को अक्सर रात के वक्त वहाँ जाते और फिर पूरी पूरी रात वहाँ गुजारते हुए भी देखा था। तो क्या अब्बा जी ने रूहों को भी कब्जे में किया हुआ है? फिर न जाने क्यों कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। एक दफ़ा जो कि मेरे दिमाग में एक वाक़या चिपक कर रह गया, वो ये कि हमारी थोड़ी सी अराज़ी थी, वहाँ पर दूसरे गांव के जट्टों ने कब्ज़ा कर लिया था और उस कब्ज़े के एवज़ मेरी माँ और चाची का सारा जेवर बिक गया था, लेकिन वो ज़मीन फिर भी हमारी नहीं हो सकी थी। फिर इस दौरान अब्बा जी का ये काम कुछ न कुछ कर रहा था, तो एक पूरी रात अब्बा जी घर ही नहीं आए। वो पूरी रात उन ईसाइयों के कब्रों में बैठे रहे। ये बात हमें किसी और ने बताई थी कि काफ़ी दिनों के बाद अब्बा जी एक पूरा दिन कुछ खाए पिए बिना ही गुजार गए, क्योंकि वो कोई चिल्ला काट रहे थे। उस चिल्ले के काटने के बाद वो जट अब्बा जी के पास खुद आया और आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी की जाने वाली ज़्यादती पर वो शर्मिंदा भी थे। सारा गांव हैरत में डूबा हुआ था कि ऐसा मौजज़ा हो गया कि वो जट जो नस्ल दर नस्ल मशहूर थे कि एक दफ़ा पीछे पड़ जाएं तो फिर कम ही पीछा छोड़ते हैं, वो खुद किसी तरह से अपने किए पर शर्मिंदा भी हो गए और साथ में उस ज़मीन का कब्ज़ा भी छोड़ दिया। गांव में से किसी ने शोशा छोड़ दिया कि नहीं नहीं, ये तो आमिल जी की दुआओं का असर है कि इतने बुरे बंदे भी राह रास्त पर आ गए थे। इसके अलावा भी कई वाक़यात थे जिनसे मेरा दिमाग मज़ीद जागता जा रहा था। मसलन एक दफ़ा मेरे चचा की बेटी और मेरी बड़ी बहन कुएं की मुंडेर पर बैठकर कपड़े धो रही थी कि हवा चली। हवा के ज़ोर से आपी के सर से दुपट्टा उतरकर सीधा कुएं में गिर गया। अब आपी ने जल्दी से दूसरा दुपट्टा तो लिया, लेकिन उसको इस बात का शदीद दुख था कि उसके नए जोड़े के साथ का दुपट्टा कुएं में गिर गया है। अब जब अब्बा जी के पास वो पीपल के दरख्त के नीचे हस्बे मामूल किसी मुराकबे में वो महव थे कि चचा की बेटी भागी भागी गई। वो कुछ छोटी थी, उस वक्त तो नहीं जानती थी कि उसके ताया जिस काम में मसरूफ़ हैं। उसने जाते ही ज़ोर से ताया जी आप ही का दुपट्टा कुएं में गिर गया इस तरह से चीखी कि उसकी ये बात 3 से 4 दफ़ा दोहराई, लेकिन अब्बा जी ने नहीं सुनी या फिर सुनी अनसुनी कर दी। वो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और कुछ कहने लगे कि दुपट्टा ही ना और मिल जाएगा, लेकिन कुछ कहने लगे कि नहीं नहीं, इस तरह कैसे दुपट्टा इतना कीमती है, उसे बाहर निकाला जाए। वहाँ मौजूद सब लोग गवाह थे कि दुपट्टा एकदम से कुएं के बाहर निकल आया, उसकी मंडेर के साथ पड़ा था। पहले तो सब ने यही कहा कि उसे ना उठाएं, क्योंकि सदियों पहले इस कुएं में कोई दूसरी मखलूक भी रहती थी, लेकिन फिर जल्द ही सब ने कहा कि वो तो सदियों पुरानी बात है, अब ऐसा थोड़ी है। इसीलिए बेहतर यही है कि दुपट्टे को उठाकर धोकर ऊपर ले लिया जाए। जैसे ही उसे धोने की बात अब्बा जी के कानों में पड़ी तो वो कहने लगे कि यहाँ इसको नहीं धोना, घर ले जाओ और वहाँ जाकर धो लो। अब्बा जी की आंखें सिर्फ बाजी ने देखी थी, वो बेहद सुर्ख अंगारा थी। उनमें न जाने कैसी लौ थी कि बाजी मजीद कोई बात भी न कर सकी और सीधा घर की तरफ चल पड़ी। उस दिन के बाद से अब्बा जी ने पाबंदी लगा दी कि आइंदा कोई भी औरत कुएं पे कपड़े धोने नहीं आएगी। बस वो दिन और आज का दिन मेरी सोचें ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि किस तरह से दुपट्टा कुएं से बाहर निकला था। लेकिन आज मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि अब्बा जी के पास जिन्नात कैद हैं जो उनके सारे काम बिला चूँ चरा बड़े ही आराम से कर लेते हैं। तो क्या मुझे ये काम सीख लेना चाहिए? एकदम से मेरे दिल में ये सवाल उठा जिसमें करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है अगर मैं ये काम कर भी लूँ तो? आखिर अब्बा जी के बाद किसी को तो ये काम करना ही है ना। और वैसे भी मेरे अलावा सारी विरासत का वारिस कौन है? जाहिर है मैं ही हूँ ना। मैंने अपने दिल में ये बात सोची और एक खुशकुन सा एहसास मेरे दिमाग को बड़े अरसे के बाद सुकून बख्शता गया। मैं ये सोचकर बड़े सुकून से सोने की तैयारी करने लगा। जब घड़ी की तरफ देखा तो 4 बजने वाले थे। मैंने किताबों को एक तरफ रखा और यही सोचा कि इम्तिहानात से फारिग होते ही मुझे ये सब कुछ सीखना है। एक तमानियत का एहसास मुझे चारों ओर से घेरे हुए था। मैं शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना खुश और मुतमईन था। सुबह मुझे जल्दी उठना था, लेकिन पूरी रात जागने के बाद आँख न खुलना एक कुदरती अमर है। अम्मा के उठाने पर अब्बा जी हस्बे मामूल अपने कमरे में थे और मैं और हस्बे आदत अब्बा जी को सलाम करने गया। वो इतने हशाश बशाश थे कि मुझे हैरत हुई कि पूरी रात जागने के बाद भी अब्बा जी इतने तरोताज़ा हैं।
جان کر خوشی ہوئی اور خود کو ابا جی کی جگہ پر براجمان پایا کہ کسی روز کو آخر میں نے بھی اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ ابا جی سے امتحان کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا اور اماں کے پاس گیا اور ناشتہ کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ پورے گاؤں میں ایک واحد میں ہی تھا جس کے پاس موٹر سائیکل تھی، حتیٰ کہ جٹوں کے لڑکوں کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے آج پہلی دفعہ ابا جی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ میں کمرہ امتحان میں داخل ہوا، پیپر بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑا کر دیکھا تو مجھے عظیم کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیپر ہی نہ دے؟ وہ تو بڑا ہی لائق لڑکا ہے، لیکن وہ واقعی پیپر دینے نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے گاؤں میں جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ میں اس کے گاؤں میں گیا تو اس کے گھر کے بالکل سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میرا دل ڈر گیا اس کے بھائی کے بارے میں، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بھائی کی کل رات ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہاں ایک قیامت کا منظر تھا۔ میں وہاں سب سے ملا اور اظہار تعزیت کیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہا تھا کہ لاش ابا جی میری بات مان کر اسے تمہارے ابا جی کے پاس لے آتے، لیکن افسوس ہمیں وقت نے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ ایسا مت کہو عظیم، تمہارے بھائی کی سانسیں بس اتنی ہی تھیں۔ میرے لیے وہاں ٹھہرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھا، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے میں شام سے پہلے ہی وہاں سے گھر کے لیے نکل پڑا۔ گھر آ کر اماں کو بتایا کہ عظیم کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی افسوس سے ہاتھ ملنے لگی۔ میں کچھ دیر ابا جی کے پاس بیٹھا جن کے پاس آج معمول سے کہیں زیادہ رش تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھا، ان سب کچھ باتیں کی، واپس اپنے کمرے میں آ کر کھانا کھانے لگا۔ اس کے بعد مجھے پڑھنا بھی تھا۔ عظیم کا رویہ عجیب سا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں سارے خیالات کو چھوڑ کر پڑھنے لگا کیونکہ میرا کل پیپر تھا جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ ابھی میں پڑھنے کے لیے ذہن کو تیار ہی کر رہا تھا کہ چچا اور چچی گھر آ گئے۔ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان کی خوشی کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن امی ابا کو پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا۔ ابا جی اتنی مصروفیات کے باوجود اٹھ کر ادھر چچا چچی کے پاس آئے اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ چچی نے ایک دم سے اٹھ کر ایک گلاب جامن میرے منہ میں ڈال دیا۔ گلاب جامنوں کا پورا ڈبہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک چچی بولیں کہ مبارک ہو بہت بہت، آج سے شبنم آپ لوگوں کی بیٹی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ایک دم سے غصے سے بولا، وہی جو تم نے ابھی ابھی سنا ہے، ان امتحانات کے بعد تم دونوں کی شادی ہے۔ ابا جی یہ بات کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چچی کی خوشی سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ چچا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن اماں، میں نے ماں کے سامنے ہی احتجاج کیا، وہیں اس وقت مجھے مسیحا لگ رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اس کے بعد ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا کہ اگر مجھے اس جاہل شبوں سے ہی شادی کرنی تھی تو میں اتنا سر کیوں کھپا رہا تھا۔ میں نے کتابوں کو ایک طرف پھینکا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ باہر کیا ہوا کیا نہیں، چچا چچی کب واپس چلے گئے، مجھے کچھ بھی علم نہ ہو سکا، لیکن میں اس کے بعد بے حد بے سکون ہو گیا۔ رات کا وہی مخصوص وقت تھا جب بہت سارے لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ آ رہی تھیں۔ میں اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی جنزادیاں ہیں اور ابا جی کے کمرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اٹھا اور آج بنا کسی خوف کے اس طرف کو چل پڑا۔ آج شور پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا، پھر تھوڑا سا دروازہ خود ہی کھل گیا اور اندر کمرے میں وہی ساری جنزادیاں تھیں۔ وہ ابا جی کو دور دراز کے علاقوں کی خبریں بھی دے رہی تھیں۔ ساری جنزادیاں کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی سوائے ایک جنزادی کے۔ وہ کمرے کے مغربی دیوار کے ساتھ لگ کر مکمل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ہی میری نظر اس سے ملی، اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ میرا دل جیسے اس نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ایک دم سے میرا دل بہت بے قابو ہو گیا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، لیکن میری ساری کوششیں بیکار تھیں۔ اسی لمحے وہ ہو چکا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا۔ مجھے اس جنزادی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی اور مجھے اس قدر اچھی لگی تھی کہ دماغ کو اس دل نے کچھ اور سوچنے ہی نہ دیا۔ میں کسی لٹے ہوئے مسافر کی طرح جس کو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہو، بالکل اس طرح ابا کے کمرے کے دروازے سے اپنے کمرے تک آیا۔ اب نیند تو مکمل طور پر اڑ ہی چکی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش بھی نہ کی اور چپ چاپ لیٹ کر اس بارے میں سوچے جا رہا تھا۔
میں اگر اسے حاصل کر لوں، اگر میری اس سے شادی ہو جائے، اگر وہ میرے ساتھ رہ لے، بالکل ویسے ہی جیسے ابا جی کے پاس اتنی ساری جنزادیاں رہتی ہیں، میں اسے کیسے حاصل کروں؟ یہ سوال میرے من کو بار بار چھیڑ رہا تھا۔ کیا مشکل ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر وہ میری خوشی کی خاطر اس جنزادی سے میری شادی کر دیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ جلدی ابا جی سے بات کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک جنزادی مجھے سونپ دیں۔ میں ان کی دولت جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے میں نے اس جنزادی کے معصوم سے چہرے کو تصور کیا اور پھر خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ میں اور وہ جنزادی کسی برف پوش پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، جب ہی پرستان سے ایک پریوں کا لشکر آیا اور انہوں نے ہمیں خوبصورت گیت سنایا جس میں ملن رت کی عکاسی کی گئی تھی۔ وہ گیت اتنا خوبصورت تھا کہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ میں پوری رات اسی خواب کے سحر میں رہا، بنا سوچے کہ اگر یہ سپنا کبھی بھی سچ ثابت نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ صبح میری آنکھ پھر نہ کھلی، یا شاید میں جان بوجھ کر آنکھیں کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آنکھ کھل گئی تو سپنا ٹوٹ جائے گا۔ اماں کی پیاری آواز نے مجھے جگا دیا۔ میں بے دلی کے ساتھ کالج کے لیے تیار ہوا۔ اماں کو میرے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر محسوس ہوا کہ شاید یہ سب شبوں سے رشتہ کرنے پر ہوا ہے۔ وہ اسی خوش فہمی کے احساس سے سارے گھر میں خوش خوش گھوم پھر رہی تھی۔ امجد، ناشتہ کر کے جاؤ۔ میں تیزی سے تیار ہو کر بائک نکال رہا تھا تو اماں نے مجھے پکار کر کہا، میں کالج میں کچھ کھا لوں گا، ایک زوردار سیٹی بجاتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ اماں نے میرے پیچھے ہی ابا کو بھی میری خوشی کے بارے میں بتا دیا۔ آپ ہی بھی بڑی خوش تھیں کہ چلو اس طرح سے ان کا بھائی چچا کے گھر میں شادی کرنے پر خوش تو ہے نا۔ میں کالج گیا، پیپر دیا، نہ جانے کیوں پیپر اچھا ہو گیا۔ اس طرح سے سارے پیپر اچھے ہو گئے تھے۔ اب میں آزاد تھا اور مکمل طور پر کھل کر ابا جی سے بات کر سکتا تھا۔ آج رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی وقت جب جنزادیاں ابا کے پاس آتی ہیں تو میں بھی براہ راست اسی وقت ابا سے بات کر لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں رات کو الارم لگا کر سو گیا۔ جیسے 1 بجا، الارم بولنا شروع ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور ابا جی کے کمرے میں گیا جہاں حسب معمول تمام جنزادیاں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ آج میں نے پہلی دفعہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے دیکھا اسے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تمام جنزادیاں حرکت میں آ گئیں۔ ابا نے بھی مراقبے سے آنکھیں کھول لیں۔ جب انہوں نے مجھے یوں دیدہ دلیری سے اپنے سامنے اس کمرے میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ پہلے تو کچھ دیر بول ہی نہ سکے، پھر جب بولنے کے قابل ہوئے تو کہنے لگے، کوئی کام تھا تمہیں؟ جی ابا جی، میں نے بلا جھجک کہا۔ کیا کام ہے؟ ابا جی مجھے شادی کرنی ہے۔ ہاں تو ہو جائے گی شادی، جب بات طے ہو گئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ نہیں ابا جی، مجھے یہاں اس سے شادی کرنی ہے، میں نے وہاں پر اس معصوم چہرے والی جنزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات میرے نزدیک بہت ہی عام سی تھی لیکن ابا جی کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ میں بدستور اپنی بات پر قائم تھا اور ابا جی کی شعلہ برساتی آنکھیں میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اب پرواہ کس کو تھی؟ میرا خیال ہے کہ زندگی کی ہر سہولت نے تمہارے ہوش و حواس ویسے ہی ختم کر دیے ہیں۔ جانتے بھی ہو یہ کون سی مخلوق ہے؟ جی جانتا ہوں۔ تو کیا اس مخلوق کے ساتھ رشتے ناتے نہیں جوڑے جا سکتے؟ ابا جی کی ایک منتر سے وہ تمام مخلوق غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف 2 لوگ تھے، ایک میں اور دوسرے ابا جی۔ لیکن یہ تو محض میرا خیال تھا کہ وہاں پر 2 لوگ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ تمام اندیکھی مخلوق ابھی بھی موجود تھی، بس پوشیدہ ہو گئی تھی۔ میں جب اپنی بات پر بضد نظر آیا تو ابا جی نے مجھے سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن جب ان کو لگا کہ سب کچھ بے سود ہے تو انہوں نے ایک تماچا میرے منہ پر اس انداز میں رسید کیا کہ میں واقعی عالم مدہوشی میں چلا گیا۔ نہ جانے میں کیسے وہاں سے اپنے کمرے تک آیا۔ جب ہوش آئی تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ ارد گرد گردن کر کے دیکھا تو اماں اور آپی کو کھڑے پایا۔ ابا جی نہیں تھے، وہ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ بتاؤ مجھے۔ آپی کے سوال میرے سامنے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جانتے ہو تمہاری اس حرکت سے ہمارے خاندان پر کس قدر برا اثر پڑے گا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور تو اور کہیں پہ بھی ہم کوئی رشتہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ میں مکمل طور پر چپ تھا۔ آپی، آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ میری اس بات پر وہ اس قدر سیخ پا ہو گئیں کہ میرے قریب آ کر کہنے لگیں کہ وہ اور مخلوق ہے، ہمارا ان سے کیا جوڑ؟ بات کو سمجھتے کیوں نہیں تم؟ آپی کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، وہ بس روئے جا رہی تھیں۔
میرے پاس ایسے لفظ ہی نہیں تھے جن کے بنا پر میں ان کو چپ کروا سکتا۔ آپ ہی کمرے سے باہر نکل گئیں اور ابا جی کمرے میں آئے، بہت جلال میں تھے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ تم اتنی راتوں سے جو وہاں چھپ چھپ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے اور میرے رازوں میں شامل ہوتے رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہاری ہر بات مان جاؤں گا؟ میں نے ابا جی کو پہلی دفعہ اس قدر شدید غصے میں دیکھا تھا۔ ان کی اونچی آواز میں بولنے سے اماں بھاگی بھاگی کمرے میں آئی تھی کہ کہیں پھر سے مجھے کوئی تھپڑ رسید نہ ہو جائے۔ آپ اس پر غصہ نہ کریں، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، یہ ناسمجھ ہے، اسے کیا پتا کہ حقیقتیں کیا ہوتی ہیں۔ اماں جی مجھے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابا جی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں کو تو ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ آج تک خاندان تو کیا پورے 7 دیہاتوں میں سے کسی نے بھی جرأت نہیں کی تھی کہ اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، لیکن آج ان کی اپنی اولاد ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا، تو اب پھر کیا کرو گے تم؟ میں اس سے شادی کروں گا، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ ایسے بے شرموں کی طرح تو مجھ سے بات کرے گا اس مخلوق کے لیے جسے تو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں؟ ہاں بول، جواب دے۔ ابا جی نے میرا سر میز کے ساتھ پٹخ دیا۔ میرا سر ایک طرف سے پھٹ گیا اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ میں پھر بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں کسی بھی صورت میں شبو سے شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے آزاد کرتا ہوں، جا اپنی زندگی جی لے جا کر۔ جیسے ہی ابا جی نے یہ جملہ بولا، میرے پورے کمرے میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور باہر صحن میں لگے درخت کے نیچے پتوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ بادل اتنے سرخ ہو چکے تھے کہ کبھی نہ تو ایسے دیکھے تھے اور نہ ہی سنے تھے۔ ایک دم سے بادل سیاہ ہوئے اور میں اس کمرے سے کہیں اور چلا گیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اماں کی ایک دل خراش چیخ میں نے سنی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تنگ و تاریک مقام پر تھا، جہاں کچھ دیر کے بعد پانی گرنے کی آواز آتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں مزید پانی گرا۔ پانی میرے سر کے اوپر گرا اور میں گول گول چکر کاٹنے لگا۔ اوہ، تو یہ کنواں ہے۔ کنویں کا احساس بھی مجھے تبھی ہوا جب مجھے لگا کہ ایک کپڑا میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کپڑا میں نے کہاں دیکھا ہے۔ ایک دم سے ایک مدھر سی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے اس رات خواب میں اس جنزادی کے ساتھ گانا گایا تھا۔ میں ایک طرح سے خوش ہو گیا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے، وہ بھی یہیں کہیں ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں نے اسے پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر ایک دفعہ اس سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ وہ دوپٹہ زور زور سے گھومنے لگا۔ پھر اس دوپٹے میں ایک جانا پہچانا چہرہ میرے سامنے آ گیا، لیکن وہ چہرہ دھندلا تھا۔ مجھے وہ دوپٹہ جب یاد آیا تو میں اچھل پڑا۔ وہ تو وہی دوپٹہ تھا جو سالوں پہلے آپ ہی کے سر سے کنویں میں گر گیا تھا۔ لیکن اس دوپٹے کو تو ابا جی نے نکال لیا تھا، پھر یہ یہاں کیسے آیا؟ اس سوال نے میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ یہ دوپٹہ آج اتنے سالوں کے بعد پھر میرے سامنے کیسے آیا؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے چکروں میں تھا جب وہی جنزاتی میرے سامنے آ گئی اور اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما، میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں پیچھے ہوا، پانی کے اندر چکر کاٹنے لگا تھا۔ اس قدر زوردار اور تیز چکر تھے کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس کو پکارنے کی کوشش کی، نام تو میں جانتا نہیں تھا، بس اس کی معصوم چہرے کی بنا پر اسے پکارا۔ وہ پلٹ کر میری طرف آئی اور مجھے اٹھا کر پانی میں پھینکا۔ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان سے الگ ہو گئی ہوں، میں تمہاری وجہ سے یہ سزا پا رہی ہوں، اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گی۔ میں اس معصوم چہرے کے پیچھے ایسی خنزدہ آواز سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو، میں تمہاری خاطر ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر تم ہی میرے ساتھ یہ سب کرو گی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اور میرا قصور کیا ہے؟ یہ سب تمہارے باپ کی قید میں ہے، لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ تو تھے نا، اپنے خاندان کی اہمیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اب تم اس کنویں میں سڑو، یہیں رہو، میں تو یہاں سے سیدھی جنات وادی میں جاؤں گی، اور پھر شاید جنات ہی فیصلہ کریں گے کہ اب تمہارا کیا کرنا ہے۔ وہ یہ سب کچھ کہہ کر ایک دم سے اسی پانی میں غائب ہو گئی، اور میں ایک دفعہ پھر سے اسی پانی میں تیر رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنے ہی چکر کاٹ چکا تھا۔ میرا سر بالکل گھوم چکا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے اور کس طرح سے یہاں سے نکلوں گا۔ مجھے وہاں اسی کنویں میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ وہ جنزاتی اس کے بعد وہاں کبھی نہیں آئی۔ میرے دل میں یہ خوش فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں کہ وہ شاہ جنات سے بات کرنے گئی ہوگی، لیکن یہ محض میری خام خیالیاں تھیں۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا اور نہ ہی ابھی تک کچھ ہوا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا۔ مجھے ابا جی بے حد یاد آئے۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے مجھے، لیکن افسوس در افسوس میں نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ ایک شام یہاں اس تاریک کنویں میں، صبح شام کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک ماں کی لوری تھی۔ مجھے اس وقت اماں بھی بے حد یاد آ رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اماں کو پکارا، لیکن اماں نے وہاں کہاں سے آنا تھا؟ یہ تو اندھیر نگری تھی جس میں میں پڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے میں نے اوپر کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیا۔ پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا وجود بھی بلند ہو رہا تھا۔ میں تیر نہیں رہا تھا، بس کسی ماورائی طاقت کی بنا پر میری نظر باہر پڑی۔ وہاں ابا جی کھڑے تھے۔ میں نے ایک دم سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے بار بار پکار رہا تھا۔ میری پکار پر وہ جنزادی بھی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جنزادیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں جو ابا جی کے کمرے میں ان کے قبضے میں رہتی تھیں۔ ابا جی مجھے یہاں سے بچا لیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ابا جی میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے، نہیں نہیں، تم نے تو اس جنزاتی سے شادی کرنی تھی نا، کرو اور جیو اپنی زندگی۔ نہیں نہیں، مجھے ایسا اب کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک دم سے ہوائیں تیز دوش پر ایک خوفناک مخلوق بھی آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ اسحاق دین، تمہارے بیٹی کی جو ضد ہے اسے پورا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اپنی تمام جنزادیوں کو تمہارے قبضے سے اب چھڑوا کے لے جاؤں گا۔ مجھے پہلے تو وہ کوئی عام سا جن لگا، لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ وہ تو شاہ جنات ہے۔ تم نے کئی سالوں سے ان جنزادیوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، ورنہ پھر تمہارے اس بیٹے کو تمہارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ابا جی کا چہرہ اس وقت سیاہ ہو چکا تھا۔ اپنی اکلوتی اولاد نرینہ کو وہ اس طرح کبھی بھی مرتے کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابا جی، ان کی یہ شرط منظور ہے؟ ابا جی بتائیں۔ ابا جی نے فوراً ہی ساری جنزادیوں کو آزاد کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ وہ پریشان نہیں تھے، بس کہنے لگے کہ کچھ سال پہلے میں نے ایک زمین کھودی تھی۔ اس زمین میں مجھے ایک اندیکھی سی مخلوق ملی۔ میں نے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ انہیں آرام سے واپس ان کی دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد کچھ سال گزر گئے تو میں نے جنات کو قابو کرنے والا وظیفہ پڑھا۔ لوگوں کا اعتقاد بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے عامل بابو پہ، وہ لوگ فوراً کام چاہتے ہیں۔ بس میں بھی وہی بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری شہرت اس قدر زیادہ ہوئی کہ جو کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ بس میں نے اس سے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ مخلوق کے مسائل حل کیے۔ لیکن ان جنزادیوں کو جب قبضے میں کیا تو شاہ جنات نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ تمہاری نسل ہی ان سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور دیکھو میری پہلی نسل ہی اس سے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ تم میری اولاد ہو، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہو، لیکن اگر تم ہی میرے پاس نہ رہو تو مجھے اس سارے جتن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روٹی کپڑا تو پہلے بھی مل رہا تھا۔ اگر میں ان جنزادیوں کو قید میں نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچاتی جو کہ ناقابل تلافی ہوتا۔ میں ابا جی کی ساری باتوں کو ایسے سن رہا تھا جیسے کہ کل کو ان جنزادیوں کو میں نے بھی اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ ہمارا ڈیرا تھا، اور ڈیرے پر وہ کنواں بھی تھا۔ جیسے ہی میں کنویں کے پاس سے گزرا ایک چھانکدار آواز آئی اور ابا جی نے مجھے چیخ کر کہا کہ قرآنی آیات پڑھو، جنات نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امجد میرا ہاتھ مت چھوڑنا ورنہ ہم دونوں نقصان اٹھائیں گے۔ آوازیں پانی میں سے مسلسل آ رہی تھیں۔ میں نے ابا جی کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا ہاتھ مسلسل ہل رہا تھا۔ ایک اور چھانکے کی آواز آئی اور میرا ہاتھ ابا جی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابا جی کنویں میں گر گئے یا انہیں گرایا گیا۔ میں تڑپتے ہوئے روتے بلکتے کنویں کی منڈیر پر گیا۔ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے کنویں کی تہہ میں جا رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن رات کے اس پہر کون میری بات سنتا؟ پھر بھی چیخ و پکار سے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ابا جی ہمارے پھینکی ہوئے رسی کو پکڑ کر باہر آ جائیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور ابا جی کنویں کی تہہ میں گر گئے۔ ایک زوردار آواز آئی اور میں وہیں پہ کنویں کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح تک وہاں 7 دیہاتوں کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سب کچھ تھا لیکن میرے ابا جی نہیں تھے۔ اماں اور آپی کا برا حال تھا۔ شام کے وقت ابا کی لاش تیر کر اوپر آ چکی تھی۔ ان کی وفات نے در و دیوار تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم لوگ لاش لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ تدفین کے بعد ہی ایک پورا باب
اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔